बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात जो है वो सलामती की चल रही थी और मोमिनीन के बीच में इस्लाह की चल रही थी, और जो डिफरेंसेस या इख्तिलाफात कभी होते हैं उनके बीच में जो है वो इस्लाम ने कहा है कि हमेशा उनको दूर करने की कोशिश करो, क्योंकि उसी के ज़रिए से एक कम्युनिटी प्रोग्रेस करती है। जहाँ पर इस्लाह, जहाँ पर इख्तिलाफात होते हैं, जहाँ पर जो है वो दिलों में कीने होते हैं, एक दूसरे से नफ़रतें होती हैं, एक दूसरे के दिल में बुराइयां होती हैं, वो लोग जो है वो कामयाब नहीं हो सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे जितने भी अच्छे मोमिन क्यों ना हो। पर्सनली देखिए, पर्सनली एक अच्छा मोमिन होना एक अलग चीज़ है। मैं जो हूँ खुद जो है वो सही हूँ, लेकिन जब मैं कम्युनिटी में आके दूसरों के साथ जो है इंटरेक्ट करता हूँ, उस वक्त पता चलता है कि वाकई ईमान जो है वो किस दर्जे का है। क्योंकि अकेले तो खुद तो अच्छा होना, फैमिली में कभी कभी अच्छा होना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी वजह से कहा गया है कि किसी मोमिन को पहचानना है तो लेन देन देख करके जो है पहचानो। कुछ पैसे लो या पैसे दो, तब पहचान सकते हो उसको कि कैसा मोमिन है, सही है कि नहीं सही है। सफर करके देखो उसके साथ, उसको आजमा के देखो, और बहुत सी चीजें हैं। तो इसी वजह से कहा गया है कि मोमिन जो है वो ऐसे ही मोमिन नहीं बन जाता है। आज की जो आखिरी जो मजलिस है, मैं इसी को आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि ये जो कुछ भी मैंने आपके सामने मोमिन की सिफात को बयान किया है, वो इस वजह से बयान किया है कि हम ये कभी ऐसा तस्वुर लेके ना बैठ जाएं कि खाली हमारा ये कह देना काफी हो जाएगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अली वलीउल्लाह हमने कह दिया तो बस अब खत्म, कुछ भी जो है वो अब जरूरी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे इमामों ने, हमारे मासूमों ने साफ साफ हमसे कह के बता दिया है कि देखो ये सब स्टेटमेंट्स काम तो आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इनके शर्तों के साथ कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा, कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, तब जो है वो जाके जो है तुम, नहीं तो फिर इसी वजह से कहा गया है कि अली का शिया जो है वो जहन्नम में जा ही नहीं सकता है। मैं कह रहा हूं, अली की बात है, अली का शिया जहन्नम में जा ही नहीं सकता है, मोमिन जहन्नम में जा ही नहीं सकता है। और बल्कि लिखा हुआ है कि शिया जो है वो 3 लाख साल के बाद कुछ शिया जो है वो जन्नत में जाएंगे। 3 लाख साल जो है जहन्नम में जलेंगे, फिर जो है वो जन्नत में जाएंगे। ये सब क्यों कहा जा रहा है? ये इस वजह से कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा यही तसव्वुर बन जाए कि बस इतना कह देना काफी है, बाकी हम चाहे एक दूसरे को मारें और एक दूसरे को काटें, एक दूसरे की गीबतें करें, एक दूसरे के ऊपर तोहमतें लगाएं, एक दूसरे से लड़ें, एक दूसरे से झगड़ें, एक दूसरे की बात को ना सुने और वगैरह वगैरह जो है वो करें, और फिर उसके बाद फिर हम कहें कि हाँ मोमिन है। मुझे तो अजीब जो है वो ताज्जुब होता है कि काम जो है सबको वही करना है। आजादारी हमको भी करना है, आपको भी करना है, मातम हमको भी करना है, आपको भी करना है, नहवा हमको भी पढ़ना है, आपको भी पढ़ना है, मजलिस हमको भी पढ़ना है, सुनना है, आपको भी पढ़ना है और सुनना है। तो फिर अब यहां पर झगड़ा किस बात का कि इस तरह से नहीं, इस तरह से हो, उस तरह से नहीं, उस तरह से हो। ये चीज जो है वो क्या है, ये चीज सही नहीं है। इसके लिए यही कहा गया है, इसको अवॉइड करने के लिए तुम जो है एक दूसरे से मशवरा करो, एक दूसरे से मशवरा लो, एक दूसरे से कंसल्ट करो, ताकि जब 2 सर जो है वो जुड़ेंगे, 10 सर जो है वो एक साथ जो है वो जुड़ेंगे, तो फिर जो उसका नतीजा होगा एक अच्छा ही नतीजा निकल के आएगा। और फिर उसके रूल्स और रेगुलेशंस और कंडीशंस को हमारे सामने बयान किया, और मैंने आपके सामने कुछ उसमें से अर्ज किया है कि हमको जो है वो किस तरह से करना चाहिए। तो ये एक तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने इस पूरे मौजू के साथ जो है पूरी तरह से जस्टिस और इंसाफ कर दिया है, नहीं, बहुत सी चीजें बाकी हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो पूरी आप 2.25 महीने तक के इसको हम लेके चलें तो पूरे 2.25 महीने जो है ये मौजू चलता रह सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बेहतरीन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर बुनियाद है हमारे ईमान की, उन चीजों को हम जो है पहले अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। और एक चीज जो है मैं आपके सामने जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि मोमिन एक वो होता है कि जो कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है। बहुत सी चीजों की कुर्बानी देना पड़ती है मोमिन को। सिर्फ जो है वो दौलत और पैसे की बात नहीं होती है,
کبھی کبھی انسان کی عزت کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے ایمان کے لیے، انسان کو جان دینا۔ اب غور کیجئے کہ جو ماشاءاللہ سے ابھی جو مومنین جو ہے وہ آپ نے عراق میں دیکھا اور پاکستان میں دیکھا اور دوسری جگہوں پر دیکھا کہ اپنی جان کے اوپر کھیل کے وہ عزاداری کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ اس سے ہم کو جو ہے وہ انسپریشن جو ہے وہ لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ واقعاً یہ جو عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو ہم کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ہم کو بھی اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا۔ اس کو جو ہے ہم جھگڑے کی جگہ نہیں بنائیں، اس کو ہم جو ہے وہ فساد کی جو ہے وہ جگہ نہ بنائیں۔ انفارچونیٹلی جو ہے وہ یہ اگر آپ دیکھنے کے لیے جائیں تو آپ کو بہت سی جگہوں پر نظر آ جائے گا، اور افسوس یہی ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے لیکن بات بہت بڑی ہوتی ہے۔ لیکن جو چیز میں سمجھتا ہوں، چھوٹی سی عقل ناقص جو میرے پاس ہے، اس کے مطابق کہ ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی انا میں بہت زیادہ گرفتار ہوتا ہے۔ انا جو ہے، انا کا مطلب سمجھتے ہیں نا، میں، اور اس کی وجہ سے اتنے جھگڑے ہوتے ہیں، اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ سوچ نہیں سکتے۔ اور بلی کا بکرا کون بنتا ہے پتا ہے آپ کو؟ بلی کا بکرا بنتا ہے دین۔ بلی کا بکرا جو ہے وہ یہی سب چیزیں بن جاتی ہیں، کسی ایک چیز کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اچھی چیز کو ختم کر دیں۔ بہرحال میں بہت اس میں جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن ایک چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ ان سب چیزوں کا فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم کسی بھی عمل کو خلوص کے ساتھ کریں گے۔ خلوص کا مطلب پیورٹی آف نیت۔ نیت جو ہے وہ خالص ہونا چاہیے، پیور ہونا چاہیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ سبلنا، ہم ان کے لیے اپنی طرف پہنچنے کے راستوں کو ہموار کر دیتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کا انتظام کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کہ جو کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، یہاں پر جاہدو جو لفظ آیا ہے وہ جہاد والا جہاد نہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، لڑنے والا جہاد نہیں ہے تلوار سے، کوشش والا جہاد ہے۔ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں خلوص سے اللہ کے لیے، اللہ جو ہے وہ ان کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہے، راستے بنا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا کی نظر میں لگے کہ راستے جو ہیں بند کر رہے ہیں، مسدود کر رہے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے کہ نہیں۔ بہت سی عزیزان محترم باتیں۔ خلوص جو ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا، خلوص کے ساتھ ایک چھوٹا سا بھی عمل خدا کو بہت بہت زیادہ پسند ہے۔ کہا کہ اگر پوری رات بھی ایک انسان عبادت کرتا رہے اور اس کی عبادت میں خلوص نہ ہو تو وہ بیکار ہے، بیکار ہے۔ اس سے بہتر یہ کہ انسان 2 رکعت یقین کے ساتھ نماز پڑھ لے، وہ بہتر ہے، وہ پسند ہے خدا کو۔ تو پھر یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اس چیز کے اوپر کام کریں۔ اور وہ کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں میں۔ سب سے پہلی جو مثال ہے وہ تاریخ کی سب سے پہلی مثال بھی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، وہ ہے حابیل اور قابیل کی مثال۔ حابیل اور قابیل تو آپ جانتے ہیں نا، جناب آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل۔ حابیل جو ہے وہ اچھا تھا اور قابیل جو تھا وہ برا تھا، اور دونوں نے جو ہے خدا نے ان کے امتحان کے لیے جو ہے کہا کہ اپنے قربانیوں کو لے کے آؤ۔ تو حابیل جو ہے اپنی قربانی کو لے کے گئے اور قابیل جو ہے اپنی قربانی کو لے کے گیا۔ اس نے جو ہے خدا کی راہ میں جو پیش کیا وہ چیز ایسی تھی کہ جو ناپسندیدہ اس کو تھی، بیکار قسم کی، اور حابیل جو چیز لے کے گئے وہ بہترین والی جو سب سے اچھی چیز تھی اس کو جو ہے وہ لے کے گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خداوند عالم نے حابیل کی قربانی کو ان کے خلوص کی وجہ سے قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا، اور اس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل بھی کر دیا۔ اور پھر یہ بھی قرآن جو ہے لکھا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ ہر ایک کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے، اللہ صرف متقی، اور یہاں پر جو ہے خلوص کے مطلب میں ہے اللہ صرف ان لوگوں کے عمل کو قبول کرتا ہے کہ جو تقوی کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، خلوص کے ساتھ عمل کو انجام دیتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ ہے عزیزان محترم، کوئی بہت بڑا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا سا بھی عمل اللہ کے لیے کرو،
اور آپ کو بھی واقعہ پتا ہوگا کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ خمس جو ہے وہ کلیکٹ کرتا تھا امام کی طرف سے، جو ہے وہ امام اس زمانے میں بیچتے تھے لوگوں کو. تو گئے کچھ تاجروں کے پاس جو ہے وہ گئے، تو ان لوگوں نے بہت بھر بھر کے جو ہے وہ تھیلیاں دی، لیکن اس کے حساب سے جو ہے ان کے حساب سے بہت روب جو ہے وہ جما کے دی، روب جما کے کہ امام جو ہے امپریس ہو جائیں، میں نے اتنے جو ہے وہ اتنا خمس دیا ہے. اور ایک بوڑھیا تھی، ایک غریب خاتون تھی، اس نے 1 دینار یا 1 درہم جو ہے وہ بڑی مشکل سے جمع کر کے خمس کا جو ہے وہ رکھا تھا، اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے جو ہے وہ کہا تھا کہ شاید مولا قبول کر لیں مجھ سے. تو جب وہ لے کے گیا ہے کلیکٹر خمس کو، جو وہاں پر جو امام کو دیا ہے، امام نے جو ہے وہ اس میں سے انگلی ڈال کے وہ 1 درہم کو نکال لیا، کہا کہ یہ بس میرے لیے ہے، باقی ان کو پھینک دو. ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہم ان کے پیسوں کے بھوکے نہیں، پیسوں کے نہیں، ہم یہ نیتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، خلوص کتنا ہے، کتنا خلوص ہے. ہم جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہم بڑا بڑا جب کام کریں گے تب جو ہے وہ اللہ کو پسند آئے گا. نہیں، نیت. اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں اس نے کہہ دیا کہ وہ تمہارے یہ نہیں دیکھتا ہے کتنی بڑی قربانی تم نے کی ہے، مطلب وہ حج کے بارے میں ہے، نہ اس کو خدا کو خون ملتا ہے ان جانوروں کا، نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے خدا تک کے نہ خون پہنچتا ہے ان جانوروں کا، نہ گوشت پہنچتا ہے. خدا کو ضرورت تھوڑی نہ ان چیزوں کی کہ وہ بکریوں کو کٹوا رہا ہے اور گاہوں کو کٹوا رہا ہے اور اونٹوں کو کٹوا رہا ہے. نہیں، کیا اس سے خدا کا پیٹ بھرتا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. اس نے کہا کہ نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دل میں تقوی کتنا ہے، دل میں خلوص کتنا ہے، کس نیت سے تم نے جو ہے وہ اس کو کاٹا ہے، کس نیت سے تم نے اس عمل کو کیا ہے. بات کو ختم کرتے ہوئے آپ کے سامنے مجھے عرض کرنا ہے، ایک واقعہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے بنی اسرائیل کا. کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا. آپ دیکھیے کہ خلوص کا کتنا اثر ہوتا ہے. اگر خلوص ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، نہیں ہوتا ہے تو پھر ختم. لکھا ہوا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے عابد نے جو ہے یہ سنا کہ کچھ لوگ جو ہیں کسی پیڑ کی پوجا کرتے ہیں، سنا کہ کسی ٹری کی جو ہے وہ لوگ ورشپ کرنے لگے. اب اس کو بہت غصہ آیا، اس نے کلاڑی کو، ایکس کو جو ہے وہ لیا اور کہا کہ ابھی جا کے اس کو کاٹ دیتا ہوں، اڑا دیتا ہوں. اب وہ نکلا کلاڑی لے کے، راستے میں ملا شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں، اور اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو تم؟ اپنی عبادتوں کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہو؟ دیکھیے یہ بھی ہے، اپنی عبادتوں کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہو؟ اب دیکھیے پرائیورٹی کو دیکھنا پڑتا ہے. کبھی کبھی عبادت ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نماز پڑھنے کی، لیکن ایک عبادت جو ہے جو کبھی کبھی اس سے بھی بڑی ہوتی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، اس کو انسان سوچتا ہے کہ یہ ایزی ہے، وہ مشکل ہے، اس کو کر لو. لیکن وہ نکلا، اس نے کہا کہ یہ میرا فریضہ ہے، میری ڈیوٹی ہے کہ اس چیز کو جو ہے ختم کریں گے جہاں پر جو ہے اللہ کی پیڑ کون سے کیا کیا کر سکتا ہے. وہ نکلا اور شیطان آیا، کہا کہ کہاں جا رہے ہو تم؟ کہا کہ وہ لوگ جو ہیں اس کی پوجا کرنے لگے، اس کو کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں. کہا کہ کاٹنے کے لیے جا رہے ہو؟ تم سے کیا مطلب ہے؟ لوگوں کو جو چاہے کرنے دو. اگر ایسے ہی کوئی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے تو خدا کسی نبی کو بھیجتا کرنے کے لیے، یہ بھی ہوتا ہے، کسی نبی کو بھیجتا کرنے کے لیے. تم ہی کیوں جا رہے ہو؟ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سبھی جو ہے وہ کوئی نہیں کر رہا ہے، تم ہی کو جو ہے پڑی ہوئی ہے. تو اس نے کہا نہیں، مجھے کرنا پڑے گا، یہ میری ڈیوٹی ہے، مجھے پتا ہے صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے اچھی ایک چیز تم کو ہم بتاتے ہیں. اب دیکھیے کبھی کبھی یہاں پر ایسے ہی ہم بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں. اس سے اچھی کیا؟ کہا کہ دیکھو پیڑ کو کاٹ کے تم کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، لیکن ایک چیز میں تم کو بتاتا ہوں، اگر تم جو ہو اس پیڑ کو نہیں کاٹو تو میں تم کو روز جو ہے 2 درہم یا 2 دینار یا جو بھی پیسہ ہے وہ دوں گا. تم جو ہو اس کے ذریعے سے اپنی عبادت کو بھی کنٹینیو رکھ سکتے ہو اور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دوسروں کی خدمت بھی کر سکتے ہو. اس زمانے میں بہت پیسہ ہو، مطلب وہ 2 درہم 2 دینار بہت زیادہ ہوں گے. کہا کہ ہاں یہ بات تو خیر صحیح کہ اس سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا، کسی نبی کو بھی نہیں بھیجا خدا نے، اور ٹھیک ہے اگر تم پیسے دو گے تو میں اس سے 2 غریبوں کی مدد کروں گا، کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دوں گا. کہا کہ ٹھیک ہے چلو اچھا. اب جو ہے وہ واپس آیا گھر پہ، رات کو سویا، سویرے جو ہے وہ تکیے کے نیچے 2 مطلب درہم یا دینار جو بھی تھے اس نے ایک جو ہے خرچہ کیا اللہ کی راہ میں اور ایک سے اپنی زندگی کا سامان کیا. دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، سویا سویرے اٹھا تو مل گئے. تیسرے دن جو ہے غائب. یہ جو ہے وہ یہی شیطان یہی کرتا ہے، 1-2 مرتبہ سکھا کے بس ختم، اب تم آن یور اون. اور قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا
جب لوگ کہیں گے پروردگار اس شیطان کی وجہ سے ہم جہنم میں، اس کو کہے گا ہم نے تم کو کچھ نہیں کیا، نہ ہاتھ پکڑ کے تم سے گناہ تھوڑی لگا، ہم نے تو ایک بات سجیسٹ کی تھی، وسپر کی تھی تمہارے دماغ میں، تم نے مان لی اس کو، تم مجھے کیا کے لیے بلیم کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو بلیم کرو، تم نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، تم کو عقل دی گئی تھی، تو یہی قیامت کے دن وہ اپنا دامن جھاڑ لے گا اور اس کے آرگیومنٹ کو قبول بھی کیا جائے گا۔ یہ بھی بتا دیں آپ سے، ہاں کہ اس نے جو ہے وہ سجیسٹ کیا ہے، لیکن کرنے والے تم خود ہو، اپنے اختیار سے، اپنے کنٹرول سے، نہیں تو اگر اس کو اختیار ہوتا ہمارے اوپر تو پھر ہماری سزا جزا کا کوئی مطلب ہی نہ رہتا۔ اس نے صرف سجیسٹ کیا، ہم نے مانا نہیں مانا وہ ہمارے اوپر۔ دوبارہ اب جو ہے پھر اس نے جو ہے کلہاڑی اٹھائی تیسرے دن، کہا کہ ابھی جا کے جو ہے میں اب تو اس کو ایک دم کاٹ ہی دوں گا۔ ہاں وہ ایک چیز بھول گیا تھا بیچ میں، تو جب وہ جا رہا تھا تو اس نے جب شیطان نے اس کو سمجھایا تھا تو اس سے شیطان سے وہ جھگڑا اس نے کیا، اور شیطان جو ہے وہ جب شیطان نے اس سے لڑائی کی اس بوڑھے کی شکل میں، تو اس نے اس کو پچھاڑ دیا، گرا دیا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب جو ہے وہ اس بوڑھے نے پھر جو ہے وہ سمجھ کے جو سجیسٹ کیا وہ آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب جو دوبارہ جب نکلا کلہاڑی لے کے، آج تو میں کاٹ ہی دوں گا، اب جو نکلا تو اب شیطان پھر اس کے سامنے آیا وہی بوڑھے کی شکل میں، کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ پیڑ کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ پیڑ کو کاٹنے جا رہے ہو؟ کاہے کے لیے کاٹنے جا رہے ہو؟ کہا کہ اس لیے کاٹنے جا رہے ہیں کہ مطلب جو ہے یہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ کہا کہ میں تو کرنے نہیں دوں گا تم کو یہ کام۔ کہا کہ تمہاری کیا مجال۔ پھر جو ہے وہ اس سے درگیر ہوا، کہتے ہیں اس سے لڑائی کی، لیکن اب جو ہے اس بار شیطان نے اس کو زیر کر دیا، شیطان اس کے سر پہ، اس کے اوپر۔ اب جو ہے وہ شیطان اس کے گلے پہ کے اوپر سوار جو ہے، کہا کہ چھوڑ دو، میں نہیں جاؤں گا، نہیں کاٹوں گا، لیکن مجھ سے یہ ضرور بتا دو کہ ایسا کیوں ہوا کہ پہلی مرتبہ میں نے تم کو پچھاڑ دیا اور دوسری مرتبہ تم میرے پر جو ہے وہ سوار ہو گئے، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا، میں تو وہی ہوں، وہی طاقت ہے، وہی سب کچھ ہے۔ کہا کہ یہ سمجھ لو، یہ سن لو بہت غور سے، جب پہلی مرتبہ تم نکلے تھے تو تمہاری نیت تھی اللہ، تم جو نکلے تھے اس کام کو کرنے کے لیے وہ اللہ کے لیے نکلے تھے، لیکن دوسری مرتبہ جب تم نکلے تھے تو تم کو غصہ آ گیا تھا کیونکہ تم کو وہ پیسے 2 درہم اور 2 دینار نہیں ملے تھے۔ تو جب پہلی مرتبہ خدا کے لیے نکلے تھے تو خدا کی طرف سے تمہاری مدد ہوئی تھی، تم نے مجھے ہرا دیا تھا، ڈیفیٹ دے دی تھی، شکست دے دی تھی، لیکن دوسری مرتبہ کیونکہ تمہارا نفس شامل تھا تو اب جو ہے میں تمہارے اوپر غالب آ گیا۔ تو یہ ہے خلوص، یہ خلوص۔ اگر ہم خدا کے لیے کریں گے تو یقین مانیے خدا کی طرف سے ہوگا، مدد ہوگی، وہی ہار کے بھی انسان جیت جاتا ہے، اور اگر جو ہے وہ خدا کے لیے نہیں ہے تو کبھی کبھی جیت کے بھی انسان جو ہے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ کو بتا دیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ سے میں بتا دیں کہ ہم سب کچھ، ہم جو کچھ بھی ہیں، ہم سب اسی خلوص کی تلاش میں ہیں ایک دوسرے سے۔ آپ یہ یاد رکھیے گا میرے جملے کو، ایک دوسرے سے ہم صرف خلوص کی تلاش میں ہیں، نہ میں آپ کو کچھ دے دوں گا نہ آپ مجھے کچھ دے دیں گے، نہ میں آپ جو اگر دے دیں گے مجھے تو پوری زندگی میری چل جائے گی، نہ میں آپ کو کچھ دے دوں گا تو آپ کی پوری زندگی چل جائے گی۔ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا ہے، صرف محبت اور خلوص ایک دوسرے سے دیکھتے ہیں لوگ کتنا ہے۔ میں نے آپ کو تھوڑی خلوص سے عزت دی تو آپ مجھے ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور آپ نے اگر مجھے خلوص سے عزت دی یا کچھ بھی کیا تو میں ہمیشہ آپ کو یاد رکھوں گا، وہ چیز یاد رہے گی، باقی دوسری دنیا کی چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں۔ تو ہماری تلاش جو ہے وہ خلوص کی ہے۔ اب میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں، بہت جو ہے سامنے کی سمپل مثال ہے۔ اگر آپ کو احساس ہو جائے، اب یہ آپ کی نیو مثال نہیں، اگر کسی مرد کو احساس ہو جائے یا ایک عورت کو احساس ہو جائے کہ اس کا مرد جو ہے اس سے جو محبت کرتا ہے وہ جھوٹی دکھاوے والی محبت ہے، دل میں خلوص نہیں ہے، آپ یہ بتائیے کہ اس کے گھر میں جو ہے کیسا گھر ہوگا؟ خوشی ہوگی یا خوشی نہیں ہوگی؟ چاہے وہ اس کو سب کھانا بھی دیتا ہو، پانی بھی دیتا ہو، پہننے کے لیے دیتا ہو، بہترین پیلس میں بھی رکھے اور بہترین گاڑی بھی دے اور نوکر بھی دے دے، پھر بھی وہ عورت جو ہے وہ شکایت کرتی رہے گی اور خوش نہیں ہوگی۔ جھوٹ کہہ رہا ہوں میں؟ اور اگر جو ہے وہ ایک مرد ہے جس کے پاس اتنی سب چیزیں نہیں ہیں، ایک سمپل سی لائف ہے، لیکن اس کے بدلے میں وہ پیور محبت جو ہے وہ دیتا ہے، تو پھر یقین مانیے کہ 90% تو کہہ سکتا ہوں، 10% شاید جو ہے اس میں بھی، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں، لیکن 90% لوگ جو ہیں وہ
اس بات کو مانیں گے، ایکنالج کریں گے اور قبول کریں گے کہ ہاں دولت نہ صحیح لیکن یہ چیز جو مجھے ملتی ہے اس کا کوئی جو ہے وہ اس کی کوئی قیمت، اس کی کوئی ویلیو جو ہے نہیں دی سکتی۔ بس اب یہی سمجھ لیں کہ جب ہم اپنی عام زندگی میں اس چیز کو تلاش کر رہے ہیں تو یہی تو خدا ہم سے مانگ رہا ہے۔ ہم اور یہ سمجھ لیے کہ شاید وہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ کو پتہ نہیں کہ میرے دل میں کیا ہے، ہو سکتا ہے میں ظاہر اظہار ایسا کروں کہ آپ جو سمجھے کہ واقعی خلوص ہے، لیکن خدا کے سامنے جو ہے وہ دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ یہی سب سے بڑی بات ہے، دھوکہ نہیں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، اس نے خود ہی کہہ دیا ہے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو سوچتے ہیں یخادعون اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے دیں یا مومنوں کو دھوکہ دے دیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، وہ کسی کو نہیں دھوکہ دیتے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں لیکن خدا کو نہیں دے سکتے۔ بس بات جو ہے وہ باٹم لائن جو میں نے کہا کہ یہی ہے کہ ہر چیز، کوئی بھی عمل کریں اپنی ذات کے لیے کوشش کریں کہ نہ کریں، خدا کے لیے کریں، اور یقین مانیے خدا کے لیے کریں گے اس میں برکت بھی ہوگی، اس میں کامیابی بھی ہوگی، اور جو چیز ہم کو تلاش جس کی نہیں بھی ہے وہ بھی ہوگی، ہمارا نام بھی ہوگا، ہماری شہرت بھی ہوگی، لوگ ہم کو پہچانیں گے بھی۔ یقین مان لیجئے، اور اگر اس نیت سے کیا جائے گا تو پھر اس کا اجر دنیا میں تو شاید ہو سکتا ہے کہ لوگ پریز کریں یا اپریشیٹ کریں، جو بھی کریں، لیکن آخرت میں تو خدا کے سامنے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ بس بات کو ختم کرتے ہوئے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہمارے سامنے اس میسج کو پیش کیا، اور میں کتنی مرتبہ یہی کہہ چکا ہوں آپ کے سامنے کہ قربانیاں بہت سے لوگوں نے پیش کی، کون سی ایسی بات ہے حسین کی قربانی میں؟ کون سی ایسی بات ہے؟ آپ اس چیز کو غور کریں، کون سی ایسی بات ہے امام حسین کی قربانی میں؟ 72 لوگ جو ہیں شہید ہو رہے ہیں، کون سی ایسی بات ہے؟ تو بات جو نظر آتی ہے وہ بات یہ ہے کہ خلوص جو حسین کے پاس تھا ویسا خلوص کہیں پر نظر نہیں آیا، کہیں پر نہیں ملا۔ تو امام حسین علیہ السلام کو خدا نے اس کا عوض کیا دیا ہے؟ ظاہر میں تو دنیا کو لگا کہ امام کا گلا جو ہے وہ کٹ گیا اور امام جو ہے وہ شہید ہو گئے، لیکن اس کے بعد جو امام حسین کے نام سے آج زمانہ چل رہا ہے، آپ کوئی ایسی جگہ، ایسا ملک بتا دیے کہ آج جہاں حسین کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ بس عزتاران مظلوم کربلا، آپ نے کل بھی شب کو بھی مصائب کو سنا کہ اہل بیت کے اوپر کیا کیا مصیبتیں کہ جو نہیں پڑی۔ آپ کو پتا ہے آج کا جو دن گزرا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے اوپر کتنا سخت جو ہے وہ گزرا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ جب شام غریبہ گزری ہے، اس کی صبح جب آئی ہے تو ان ظالموں نے جب چادروں کو بھی چھین لیا تھا اور اہل بیت رسول سے پہر تک کے دھوپ میں بیٹھے رہے۔ اور میں نے آپ کے ساتھ عرض کیا تھا کہ پتہ نہیں کیا کھانا اور کب پانی کب ملا، اگر ملا تو یہ تو ملتا ہے کہ شہزادی زینب نے یہی فرمایا تھا کہ شہزادی زینب جو ہے وہ عاشور کے دن سے پہلے ہی عاشور کے دن تک کے کھڑے ہو کے نماز پڑھتی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جب امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا ہے کہ جناب زینب بیٹھ کے نماز کو پڑھنے لگی، ایک مرتبہ پوچھا کہ اے پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے کیوں نماز پڑھنے لگی ہیں؟ تو فرمایا کہ اے بیٹا کہ جو کھانا آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا ہے، تو میں اپنے حصے کا کھانا بچوں کو دے دیتی ہوں، اور یہ اس طرح سے یہ ضعیفی کا عالم جو ہے وہ آپ ہو گیا آ گیا ہے۔ بس آپ یہ غور کیجئے کہ نہ جانے بھوک اور پیاس اہل بیت علیہ السلام کی کس طرح سے جو ہے وہ مٹی ہوگی، لیکن اس سے بڑھ کے جو ظلم ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے مجھے عرض کرنا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ شہزادیوں کو سے پہر تک کے ان لوگوں نے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ دھوپ میں جو ہے بٹھائے رکھا، اور ستم بہلائے ستم یہ ہے کہ ان ظالموں نے اپنے نجس جنازوں کو تو دفن کر دیا۔ ہاں وہ لعین جو ہے کہ جو حسین کے خلاف اور اہل بیت علیہ السلام کے اور دین کے خلاف آئے تھے، ان نجس جنازوں کو ان ظالموں نے دفن کر دیا، لیکن ہائے حسین کہ جو
रसूल का नवासा भी है, जो अली का बेटा भी है, जो इमाम वक्त भी है, जो ताहिर भी है, जो मुताहिर भी है, उसका जनाजा दरिया के किनारे तपती रेती के ऊपर 3 दिन तक के पड़ा रहा और जालिमों ने दफन नहीं किया। और मालूम है इन जुल्मों के ऊपर क्या ये जुल्म जो है वो कम था? लिखा हुआ है कि जालिम रस्सियों को लेके आगे बढ़े, जंजीरों को लेके आगे बढ़े, बीबियों के शानों को कसा गया, इमाम के हाथों में हथकड़ियां डाली गई, पैरों में बेड़ियां डाली गई, गले में तवके खारदार डाला गया। और फिर इसके ऊपर भी और जुल्म क्या हुआ? ये जुल्म हुआ कि बीबियों को बेकजावा ऊंटों के ऊपर सवार किया गया। बेकजावा ऊंट, आप गौर कीजिए, ऊंट के ऊपर बैठना कितना मुश्किल है। शायद अगर आपने देखा हो तो देखा हो, लेकिन मैं आपके सामने अर्ज करूं बहुत बहुत मुश्किल है। और फिर उन ऊंटों के ऊपर जब बीबियों को सवार किया जाने लगा तो लिखा हुआ है जालिम आगे बढ़ के चाहते थे कि बीबियों को सवार करे। एक मर्तबा ज़ैनब कुबरा आगे बढ़ के कहती है, अरे बेगैरतो बेहयाओ, हम आले रसूल हैं, हमको कोई छू नहीं सकता है। बस लिखा हुआ है कि जनाब ज़ैनब ने सबको सवार किया। जब सबको सवार कर चुकी तो अब अकेली ज़ैनब खड़ी हुई है, कभी इधर देखती है कभी उधर देखती है। हाँ, शायद ज़ैनब कुबरा ये सोच रही होगी कि जब मदीने से चली थी तो अब्बास ने अपने जानू को जीना बना दिया था और मुझे चढ़ाया था, लेकिन आज कोई भी नहीं। हाँ, एक मर्तबा सैयद सज्जाद बीमार इमाम देखते हैं, समझ जाते हैं, ऐ फूफी अम्मा मैं आपको सवार करूंगा। हाँ, क्या दिल पे गुजरी होगी, आप गौर कीजिए कि एक मर्तबा बीमार इमाम ने सवार किया और लिखा हुआ है कि बीमार इमाम के हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, तो गले में तौके खारदार है, और इमाम जो है वो इन ऊंटों के आगे आगे इन ऊंटों की मिहार को लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं। अपनी जानिब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ हर नाइंसाफी, हर जुल्म जो था वो कर सकते थे, किया। लेकिन एक जुल्म आपके सामने अर्ज करूं, कौन सा जुल्म है? हाँ, लिखा हुआ है कि जब हमारा इमाम आगे बढ़ता चला जा रहा था, हाँ, तो ये जालिम बीबियों के ऊंटों को, नाकों को उस तरफ से लेके चले हैं कि जिस तरफ शुहदा के जनाजे और लाशें पड़े हुए थे, बस एक मर्तबा बीबियां तड़प गई। लिखा हुआ है, रिवायत में मिलता है कि जब जनाब सफिया एक यहूदी खानदान से थी, उनके भाई को मुसलमानों ने कत्ल किया था। अब जनाबे बिलाल जब लेके उनको आ रहे थे, उस तरफ से लेके आए कि जिस तरफ उनके भाई का जनाजा पड़ा हुआ था। जब वो आई तो उनके चेहरे की कैफियत बड़ी अजीब थी। पैगंबर ने पूछा कि ये तुम्हारे चेहरे की कैफियत कैसी है? कहा कि बिलाल हमको उस तरफ से लेके आए कि जिधर मेरे भाई का जनाजा था। तो पैगंबर अकरम ने नाराज होकर बिलाल से कहा था, बिलाल ये तुमने क्या काम किया है? ऐसा सही नहीं है, एक भाई को बहन का जनाजा इस तरह से नहीं दिखाते हैं। हाँ, मुसलमान न सही, इंसान तो है, हाँ, लेकिन ये जालिम अहले बैत रसूल के साथ कैसा जुल्म कर रहे हैं। बीबियों को उस तरफ से लेके चले जिधर शुहदा के लाशें, शुहदा के जनाजे पड़े हुए थे। जैसे ही बीबियों ने देखा, अपने आप को नाकों से गिरा दिया। कोई अली अकबर के जनाजे के ऊपर, कोई कासिम के जनाजे के ऊपर, कोई और मोहम्मद के जनाजे के ऊपर। एक बीबी को नजर नहीं आता था। वो कौन सी बीबी थी? वो जनाबे उम्मे कुलसूम थी। अब्बास का जनाजा ना मिल रहा था। कहा कि वो जनाजा तो तराई के ऊपर दरिया के किनारे पड़ा हुआ है। बस लिखा हुआ है कि उस आलम में
ہمارے چوتھے امام کے چہرے کے اوپر عجیب آثار نمودار ہوئے. ایسا لگتا تھا کہ ہمارا چوتھا امام روح جو ہے مفارقت کر جائے گی. ایک مرتبہ زینب کبریٰ آگے بڑھی اور بڑھ کے کہنے لگی اے زین العابدین بیٹا سید سجاد یہ میں کیا منظر دیکھ رہی ہوں, یہ کیا عالم ہے. کہا کہ اے بھوبی اماں کیا آپ نہیں دیکھتی انہوں نے اپنے نجس جنازوں کو تو دفن کر دیا لیکن ہائے میرا بابا, ہائے مظلوم حسین, ہائے زہرا کا لخت جگر, ہائے علی کا بیٹا, ہائے رسول کا نواسا, جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے اور کوئی دفن کرنے والا